Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Hazreen of Samain and Nazareen, Assalamu alaikum. I am Abdul Mannan Darwish, again speaking to you from Kasre Darwish, Islamabad. Welcome once again. How are you? उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे और यौम पाकिस्तान मनाने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियां कर रहे होंगे। केवल इसके कि हम अपनी बात शुरू करें, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हज़रत अल्लामा ने जो सबसे पहले पाकिस्तान का जिन लोगों ने ख्वाब देखा था, हज़रत अल्लामा ने देखा था ना, उनके चंद अशार आपकी गोश गुजार करूं कि फिर उसके बाद बात करते हैं। खुदी का सिर नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी हत्ते का फशा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैबंद, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैबंद, बुताने वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। उनको हुक्म अज़ा था, उन्होंने ता क़यामत ये बातें इरशाद फरमा दी। अल्लाह की रज़ा थी कि उनकी एक सोच थी, ख़ास तौर पे हज़रत अल्लामा की, कि जो लज्जत तलब में है वो हुसूल में नहीं। ये तो उनकी एक सोच थी, यानी कि फिराक या विसाल, यानी कि जो तलब में या जुदाई में लज्जत होती है वो विसाल में नहीं होती। इसीलिए आप पाकिस्तान बनने से पहले इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन जाने से पहले अपना मिशन इस भरपूर अंदाज से छोड़ कर गए थे कि आने वाली नस्लें भी याद करेंगे। 23 मार्च 1940 करारदाद पाकिस्तान पेश होती है, पास होती है, और तंज़न बाज़ एलिमेंट्स अनासर की तरफ से ये दीवाने का ख्वाब है, ये तो अहमकों की जन्नत में बैठे हैं। बहुत कुछ कहा गया, लेकिन तारीख ने क्या बता दिया? इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। 7 साल की कलील मुद्दत में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आ गया ना। इसमें बहुत सारे पहलू हैं। वो तो कायदे आज़म ने कोशिश की या उनके दूसरे दोस्त अहबाब ने, साथियों ने, जो भी। आप एक बात नोट करें कि ऐसे सूबे जहां मुसलमान ज्यादा अक्सरियत में ना थे, लाखों की तादाद में वहां के मुसलमानों ने भी वोट मुस्लिम लीग और कायदे आज़म के हक में दिए थे। जब उनको पता था कि अगर पाकिस्तान बना तो हम तो वहां नहीं जा सकेंगे, और वोट देने के बावजूद फिर जब 47 में पार्टीशन हो गई और जो सलूक इन मुतअस्सब हिंदुओं और ये जो हमारे बहुत बड़ी तादाद है, विद ड्यू रिस्पेक्ट,
بڑی معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں، یہ جو ہمارے مسلمان نما ہندو ہیں جنہوں نے مساجد میں کھڑے ہو کے لوگوں سے حلف لیا تھا کہ اگر پاکستان بن جائے، حلف دو کہ نہ تم پاکستان میں جاؤ گے نہ ہم پاکستان میں جائیں گے، تو سب سے پہلے پاکستان میں آیا کون اور پاکستان میں فطور کس نے پیدا کیے؟ بہرحال وہ ایک بات علیحدہ ہے۔ 47 گزر گیا، 2024 ہے، آپ کتنا عرصہ، تقریباً 80 سال تو ہونے لگے ہیں نا۔ آج تک مسلمانوں کو سزا کس چیز کی دی جا رہی ہے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر آپ کو یا تو ہندو بننا پڑے گا یا پھر پاکستان چلے جائیں، ورنہ مار دیا جائے گا۔ اور یہ بھی ایک کنفرم بات ہے کہ ایک بہت بڑا گروہ لاکھوں مسلمانوں کا انڈیا میں موجود ہے جو صبح مساجد میں نماز ادا کرنے کے بعد مندروں میں جا کے رام رام بھی کہتے ہیں۔ اور یہ بی بی سی سے میں نے خود خبر سنی تھی، میں اپنے پاس سے نہیں بنا رہا ہوں یہ بات۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دور کیا جاتے ہیں، 5 اگست 2019 سے لے کے یا اب تک کشمیر میں جو کچھ کیا جا رہا ہے، اور ایک جراثیم جو نئے پھوٹے، وہ پھوٹے تو کشمیر میں، کشمیر کی آڑ میں تھے، لیکن اب وہ کہاں تک پھیل گئے ہیں، اور دائیں بائیں جو ہے وہ سب کچھ اکٹھا ہو جا رہا ہے۔ وہی بات جو ہم کر رہے تھے کہ واقعی آپ لوگوں کے لیے تو خوشیاں منانے کا دن ہے نا، آپ لوگ تو اب یہ آگے چل کے حالات و واقعات کیا یہ موڑ لیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس دن کہ بڑا شور مچایا جا رہا تھا، IMF کو لیٹر لکھے جا رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، لمبی ڈیٹیل میں کیا جانا۔ جب یہ وہ 20 مارچ کو سامنے آ گیا تو ہم نے سوچنا شروع کیا، ہم لوگ کافی بڑی تعداد میں سوچتے رہتے ہیں، ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ تو ہماری یہ سوچ تھی کہ اب یہ تو جو ہونا تھا ہو گیا، بالکل ہی برعکس اس کا رزلٹ آیا، جو بھی ہوا معاہدہ بھی ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ شام تک کچھ نہ کچھ اس کا ری ایکشن تو ہونا ہی ہے۔ شام تک تو کوئی خبر ہمیں نہیں مل سکی، البتہ آج جب میں صبح صبح اٹھا تو پھر میں نے وہ خبر سن لی، گوادر پہ جو اٹیک ہوا، سب کچھ ہوا، تو ہم پھر آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ اب یہ کیا ہوگا، یہ کیوں ہوا۔ تو ایک دوست نے ایک ایسی بات کر دی کہ اس کے بعد ہم نے سمجھا کہ اس موضوع کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، لیٹ دا بارکنگ ڈاگ بارک، کیونکہ ان کی اصلیت ہی اتنی ہے، ان کی طاقت ہی اتنی ہے۔ بس اس کے بعد ایک بات پہ میں یہ بات ختم کروں گا، آپ کو یاد ہے نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اور تمہیں یاد ہے نا کہ تمہارے رب نے کیا کیا ہاتھیوں والوں کے ساتھ؟ یاد ہے نا آپ کو؟ یہ تو ہمارے قرآن پاک میں پوری بات موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے وہ یمن کا جو کوئی بادشاہ تھا ابرہہ، ہاتھیوں کا لشکر لے کے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کو تباہ کرنے کے لیے چڑھ آیا تھا مدینہ، تو مکہ پہ آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بڑے بارسوخ شخص تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھئی اب یہ کیا کریں، یہ تو اتنا بڑا لشکر ہے، ہم نے تو کبھی ہاتھیوں کا لشکر دیکھا بھی نہیں، اب یہ کیا ہوگا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اب تم سب لوگ اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤ، اب جس کا گھر ہے اگر وہ بچا لے گا تو بچا لے گا، اور اگر نہ بچانا ہوا، اس کے خیال میں کیا ہے، اگر تو بچا لے گا، لیکن ہمارے بس میں نہیں ہے۔ آج
پھر وہی باتیں یاد آ رہی. ہم بالکل مفلوج ہیں، معذور نہیں ہیں. مجبور تو ایک طرف، معذور مجبور وہ تو بات، مفلوج ہو چکے ہیں ہر طرف سے. بس ہم اپنے باری تعالیٰ سے وہی فیل والوں کے لشکر کا واسطہ دیتے ہوئے دعا کرتے ہیں، اور ان مسلمانوں کا حضرت عبد المطلب کا جو فیصلہ تھا اس کا واسطہ دیتے ہوئے، یاد دلاتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ملک تیرے نام پہ بنا تھا. بہت زیادہ قربانیاں دی نہیں، اب بھی دی جا رہی ہیں اور لی جا رہی ہیں جبرن. پاکستان میں کیا، باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں عیسائیوں، یہودیوں، ہندو، ان سے کوئی ڈر نہیں. ہمارا صحیح معنوں میں خوف کا جو منبع ہے، مرکز ہے، وہ یہ مسلمان نما مسلمان ہیں، جو باہر نہیں ہیں، امریکہ میں نہیں ہیں، انڈیا ادھر ادھر، بنگلہ دیش ادھر نہیں ہے یہ. تو بہرحال لمبی بات کیا کرنی ہے. ہم سب کو، آپ سب کو میری طرف سے یوم پاکستان مبارک. یہ ملک اللہ کا ملک ہے، قیامت تک رہے گا. مسلمان قوم اس ملک پر حکومت کرے گی، لیکن فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر، پہلے مستحق بنو پھر مانگو. اگر ہمارے ضمیر گواہی دینے لگیں گے جب کہ ہم نے اپنی بساط کے مطابق کام پورے کر دیے، آگے خدا کی رضا ہے، تو انشاءاللہ کبھی ہمیں خدا مایوس نہیں کرے گا. لیکن ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن کے پیچھے جا رہے ہیں. کسی کو پوچھے عام حالات میں، یار یہ ملکی حالات کس طرف جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. یار یہ جنگیں جو ہو رہی ہیں اسرائیل عرب اور یہ وہ، یہ نہیں، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. یعنی اب اتنی بے حس کر دیا گیا ہے اس قوم کو کہ کل کو رات کو سوئیں گے تو صبح کچھ اور ہی ہوگا. 71 کے واقعات یاد ہے نا، مجھے اب تک وہ بات یاد ہے. 71 میں جو کچھ ہو رہا تھا، رات کو 10:30 تک میں خبریں سن رہا تھا. پاکستانی فوج یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. پاکستانی فوج جو بھی کر رہی تھی، 10:40 پہ 11 کے نزدیک خبر آ گئی کہ قبلہ AK نیازی صاحب نے راؤ فرمان علی کے ساتھ مل کے ہتھیار ڈال دیے. اور بعد میں ثابت ہوا کہ وہ جو مکتی بانی اور یہ وہ انڈین دعویٰ کر رہے تھے، اتنے ہزار کلومیٹر پہ قبضہ کر لیا، یہ وہ 1 انچ بھی پاکستان کے اندر نہیں آ سکے تھے وہ. لیکن بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام.